अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कंदासीं फॉरेन फंडिंग केस जे हवाले सां, जंहिंमें इलेक्शन कमीशन में PTI पारां हिकु दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई हुई, जंहिंमें इहो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो हो त जेके ख़ुफ़िया दस्तावेज़ आहिनि या जेके ख़ुफ़िया अकाउंट आहिनि उन्हनि खे जेको आहे ख़ुफ़िया ई रखियो वञे, उन्हनि खे पब्लिश न कयो वञे। पर इलेक्शन कमीशन पारां इहा दरख़्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी जेका आहे रद्द करे छॾी आहे। ॿिए पासे मुस्लिम लीग नून जी नायब सदर मरियम नवाज़ कल इस्लामाबाद में पेशी खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे उन्हनि मरियम नवाज़ चयो त हुकूमत हाणे महीननि जी न बल्कि ॾींहंनि जी महिमान आहे ऐं कुझु ॾींहंनि खां पोइ हुकूमत जेका आहे उहा घर भेड़ो थींदी। इन ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अहम रहनुमा ऐं सुषमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी रद्दमल ॾींदे चयो त मरियम नवाज़ जी ॻाल्हियुनि ते हाणे हुनजे घर जा ॿार बि खिलंदा हूंदा ऐं उहा एतिरे ई गैर संजीदा बयान ॾींदी आहे जो नंढनि ॿारनि खे बि उन ते खिलींदी हूंदी। इन सॼे पाकिस्तान जे सियासी मामलनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ असां राब्तो कयो आहे। सीनियर तजिया निगार सहाफ़ी सिद्दीक़ साजिद साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे। सिद्दीक़ साजिद साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को इससे कोई बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या कोई 2022 में फॉरेन फंडिंग को लेकर कोई बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में? जी बिल्कुल हो सकता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें काफी गड़बड़ है। और ये जो आरिफ नकवी ने पैसा दिया है और स्टेट बैंक के जो 8 वॉल्यूम मांगे हैं अकबर एस बाबर में, अगर वो सामने आ जाते हैं तो इस तरीके इंसाफ के लिए बहुत सियासी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसी वजह से तो वो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनको खुफिया रखा जाए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी ये बात नहीं मानी। तो अब तहरीक इंसाफ इस मामले को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से जोड़ रही है कि उनके भी फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की तफसीलात दी जाए। चले वो भी आ जाएंगी सामने, लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, इससे लाजमी तौर पर जो इनकी मुश्किलात हैं वो बढ़ेंगी। और अब तेजी के साथ इसके ऊपर, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, तो अब तेजी के साथ इसके ऊपर जो पेशरफ्त है वो सिलसिला जारी है। क्योंकि इसमें जिन इदारों से स्क्रूटनी कमेटी ने ये मालूमात हासिल की हैं, तो उससे तो बादी नजर में यही नजर आता है कि तहरीक इंसाफ ने जो ममनुआ फंडिंग है वो हासिल की है। बेशक वो ये बात कर रहे हैं कि एक ही रकम को 2 बार लिखा गया है, 35 करोड़ नहीं है, ये 12 करोड़ है, ये 17 करोड़ है। बेशक 1 रुपया भी है। अगर वो साबित हो जाता है तो पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक न सिर्फ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएंगी। अच्छा सिद्दीक साजिद साहब, ये फरमाइएगा कि फॉरेन फंडिंग केस की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हुकूमत को क्या नुकसान हो सकता है? क्या ये हुकूमत फॉरेन फंडिंग केस से जो फैसला आएगा या उसके जो असरात होंगे उसमें हुकूमत खत्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। ये तो देखिए, आप कल अटॉर्नी जनरल जो हैं खालिद जवेद, उन्होंने मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, संदर सुल्तान राजा से, और उनका एक ही मौजूद बहस था फॉरेन फंडिंग केस। और उनकी ये मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी थी कि इस केस को थोड़ा सा लटकाया जाए। वो हुकूमत के लिए कोई मोहलत लेने गए थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अब तो ये ओपन इसकी हियरिंग हो रही है और इसकी ओपन हियरिंग जो है वो जारी रहेगी। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने इकरार दे दिया, ये साबित कर दिया, क्योंकि अब कमीशन का काम शुरू हो गया ना, अब स्क्रूटनी कमेटी ने अपना काम कर दिया, अब कमीशन का काम शुरू हो गया। और कमीशन ने अगर ये कह दिया कि ये ममनुआ फंडिंग थी, ये और उसके शवाहिद भी हैं, ये क्योंकि फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, मैं तो उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो अब तक सामने आई है। जो बादी नजर में जो चीजें सामने आई है, दस्तावेज सामने आई है, उससे ये साबित होता है कि इन्होंने ममनुआ फंडिंग जो है वो गैर ममालिक से हासिल की है। तो फिर वफाकी हुकूमत एक रेफरेंस खुद फाइल करेगी कि इस तहरीक इंसाफ को या जो जमात जो भी है, तो उससे वफाकी हुकूमत, अब यही तो इशू है कि वफाकी हुकूमत में खुद तहरीक इंसाफ बैठी हुई है, तो वो अपने खिलाफ कैसे वो रेफरेंस दायर करेगी? अगर वो नहीं करते, इलेक्शन कमीशन ये साबित कर देता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है
مخالف فریق اکبر اسباب سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. تو یہ اور اگر وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور الیکشن کمیشن اپنے اسی بیان پہ اسی رپورٹ میں قائم رہا تو پھر تو لازمی طور پر یہ عمران خان کے لیے نہ صرف حکومت جا سکتی ہے بلکہ وہ جو ناہلی کی تلوار ہے وہ ان کے اوپر لٹکے گی. وہ تو 63 کے آرٹیکل اس میں اس کے گھیرے میں آ جائیں گے نا, کیونکہ جتنی بھی فنڈنگ ہوئی ہے جو دستخط ہے سرٹیفکیٹس کے اوپر وہ عمران خان کے ہیں, تصدیق شدہ دستخط ہے اور اس سے وہ انکاری نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ مشکلات ان کے لیے بالکل ان کی حکومت تک جا سکتی ہے سارے معاملے میں. اچھا صدیق ساجد صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بات آرٹیکل 62 63 کی طرف جائے گی, لیکن تو کیا پھر جو پاکستان تحریک انصاف کا پورا جو چیپٹر ہے وہ چاہے کے پی کے ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, وفاق ہو, پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی ممبر ہوگا وہ آرٹیکل 63 کے تحت نااہل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جس کا بھی نام آئے گا وہ یہ ایک مخصوص کیس ہے, اور اس مخصوص کیس کو اس کی بنیاد بنا کر فیصلہ کرنا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, یا تو اب کوئی چیز خفیہ رہ نہیں گئی. اب وہ تحریک انصاف والے جتنے مرضی جو ہے وہ یہ کہتے پھرے اور اس کو وہ کہتے پھرے اس میں سے کچھ نہیں نکلا, وہ نہیں نکلا. نکلا ہے, ایسی بات نہیں کہ نہیں نکلا, نکلی ہیں چیزیں, ورنہ اسکروٹنی کمیٹی کیوں ایسی بات کرتی. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے یہ معاملات ان کے لیے بہت زیادہ ایک گمبھیر شکل اختیار کریں گے. اور یہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ اس میں عمران خان ہو یا ان کی جماعت کے اور لوگ ہوں جن کے دستخط ہوں گے, لیکن کیونکہ سگنیٹری جو ہیں وہ ہیں یہ عمران خان خود ہیں, تو سارا جو وزن ہے وہ ان کے اوپر آئے گا. اچھا تھوڑی سی بات اگر کر لیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, تو 27 فروری کو جو پاکستان پیپلز پارٹی لانگ مارچ کا اعلان کر چکی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ کتنا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے اپوزیشن کے لیے, اور حکومت کو اس سے کتنا نقصان کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک سیاسی اقدام ہے, یہ حق ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ لانگ مارچ سے کوئی حکومت آج تک نہیں گئی. عمران خان 126 دن بیٹھا رہا, وہ نواز شریف کو نہیں نکال سکا, وہ اقامے پہ گیا. بلاول بھٹو سرداری زور لگا لیں, وہ لانگ مارچ جتنا مرضی کر لیں اس سے تو نہیں جائیں گے, لیکن یہ اس سے جا سکتے ہیں. طریقے اعتماد کا کل انہوں نے بات کی ہے بلاول نے کہ اگر اپوزیشن کی جماعتیں یا پی ڈی ایم ان کے ساتھ بیٹھتی ہے تو وہ آخر کو استعمال کر سکتے ہیں. یہی ایک قانونی اور آئینی راستہ ہے, ورنہ لانگ مارچ سے تو کچھ نہیں. اگر یہ لڑائی کریں گے, جھگڑا کریں گے, خون خرابہ ہوگا, پھر تو حالات کسی اور طرف جائیں گے. آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے. تو پھر یہ ساری چیزیں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. اور اگر لانگ مارچ یہ مل کر کریں پی ڈی ایم کے ساتھ, 50,000 1 لاکھ کا مجموعہ اسلام آباد میں لا کر بیٹھ جاتا ہے, 10 دن 15 دن, حکومت کو بات تو کرنی پڑے گی نا. حکومت ایسے تو نہیں رہے گی کہ حکومت ان کو ایسے چھوڑ دے گی. اگر وہ چڑھ دوڑے پارلیمنٹ پہ, جس طرح عمران خان قبضہ کر رہا تھا, سپریم پی پہ حملہ کر دیا تھا, سپریم کورٹ کے باہر کپڑے لٹکا دیے تھے, اگر اس قسم کے واقعات شروع ہو گئے تو یہ تو پھر سول نافرمانی ایک طرح کی ہوگی, پھر تو حکومت کا وجود پھر خطرے میں پڑ جائے گا. یہ لیکن راستہ وہی ہے کہ یہ عدم اعتماد لائیں, باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ. اچھا صدیق ساجد صاحب, میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ لانگ مارچ اور اس طرح کے طریقوں سے حکومت کو گھر بھیجنے کی قائل رہی نہیں ہے کبھی. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے 2008 سے 2013 کے دور کی بات کریں تو اس میں پہلے طاہر القادری اور پھر پہلے جو ہے میاں نواز شریف اور وکلا جو لانگ مارچ لے کر آئے تھے وہ, اس کے بعد طاہر القادری کا جو دھرنا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا, اس کے بعد اس کی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی, اور عمران خان نے جب نواز شریف کی حکومت کے خلاف دھرنا دیا ہوا تھا اسلام آباد میں, تب بھی پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ بات کر رہی تھی, تحریک انصاف کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ طریقہ نہیں ہے کسی منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا. تو اب ایسا کیا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کو ایسے کون سے اشارے ملے ہیں کہ وہ اب پاکستان میں منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے لانگ مارچ کرے گی؟ آپ کے اتنے لمبے سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ لانگ مارچ سیاسی سٹنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ وہاں پہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں میں سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اگر یہ اس قسم کا کوئی اقدام کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, وفاقی حکومت خاموش بیٹھے گی؟ یہ تو بالکل نہیں بیٹھے گی. ایک سیاسی سٹنٹ ہے, دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے. اب دبائی تو وفاقی حکومت دل کرے پھر گورنر آج لگا دے سندھ میں,
پھر پیپلز پارٹی کہاں جائے گی؟ یہ میں نے کہا نا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور یہ آپ نے جو بات کی ہے نا یہ ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی ایسے اقدامات سے حکومتوں کو گھر بھیجنے کی بالکل روادار نہیں ہے، لیکن وہ مہنگائی، بے روزگاری، حکومت پہ دباؤ بڑھانا، اسی وجہ سے آپ اس چیز کو نوٹ کریں نا، انہوں نے پی ڈی ایم سے پہلے کر دیا. ہاں پی ڈی ایم لانگ مارچ کے لیے بن جانا چاہتی ہے اس حکومت کو گھر، وہ پہلے بھی مولانا فضل الرحمان اکیلے ٹرائی کر چکے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی تو ایک سیاسی اسٹینڈ کے علاوہ اور اس کا مجھے کوئی مقصد نظر نہیں آتا. لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم بھی لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے، لیکن آپ اگر نوٹ کریں کہ پی ڈی ایم کی جو پارٹی ہے سب سے اہم پارٹی مسلم لیگ نون، وہ آج کل باتیں کر رہی ہے کہ حکومت ہفتوں کی نہیں، مہینوں کی نہیں، بلکہ دنوں کی مہمان ہے، اور طریقہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کو گھر بھیجیں گے. کیسے بھیجیں گے انہیں خود بھی نہیں پتا، لیکن وہ یہ بات بار بار کر چکے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد اس وقت تک نہیں لائی جا سکتی جب تک کہ پیچھے سے سپورٹ نہ ہو. تو تحریک مریم نواز نے جو بیان دیا ہے کہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، تو کیا ان کو بھی کوئی اشارے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے؟ یہ آپ اس سے بار بار سوال کر رہے ہیں، اشارے 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 کس کو نہیں ہوئے؟ ہر ایک کو ہوئے ہیں. اب آپ نوٹ کریں نا، جب بھی آصف زرداری صاحب اسلام آباد آتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، شہباز شریف بھی کرتے ہیں، وہ انکار بھی کرتے ہیں، جن سے ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ سامنے بھی نہیں آتے. اب آپ ایک یہ نیا سوچا چھوڑ دیا حکومت نے کہ نون لیگ کے 4 لوگ ہیں وہ ملے ہیں اور وہ کہتے ہیں نواز شریف کو چھوڑ دو، ہمیں موقع دو. یہ اب ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اس سارے معاملے میں نہ گھسیٹا جائے. بھائی اگر ڈیل نہیں ہو رہی تو پھر یہ گورنمنٹ کیوں کہہ رہی ہے؟ آئی ایس پی آر کا ترجمان ایک بات کر رہا ہے، حکومتی وزراء دوسری بات کر رہے ہیں، اپوزیشن والے بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت چلی جائے گی. کل مریم نواز کا بیان صاحب بھی سن لینا، انہوں نے بولا کہ اب یہ حکومت دنوں کی نہیں، ہفتوں کی نہیں، بلکہ چند دن کی مہمان ہے. تو کس طرح ہوگا؟ عدم اعتماد لائیں گے، کوئی تو طریقہ ہوگا نا. عدم اعتماد اگر لانا تھا تو ابھی منی بجٹ پاس ہو گیا، وہاں پہ کیوں نہیں یہ سارے حکومتی لوگوں کو، اتحادیوں کو کیوں نہیں توڑ سکے؟ کیوں حکومتی لوگوں کو نہیں توڑ سکے؟ پھر شیخ رشید نے بڑا بیان دے دیا کہ ہاتھ ہمارے سر پر ہے. اگر ہاتھ سر پر ہے تو پھر حکومتی وزراء یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں سے ملے تھے، ان سے ڈیل مانگ رہے ہیں؟ تو پھر کیا حکومت کو خطرہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ چلے جی اپوزیشن تو اسٹیبلشمنٹ سے خفیہ مذاکرات کر رہی ہے، مل رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہے، کیا حکومت وقت کو بھی کوئی خطرہ لاحق ہو گیا؟ تو اشارے شفاق صاحب سب کو ہیں، اور سب اچھا، اور سب ایک اشاروں کے ساتھ ساتھ اب گرین سگنل کے منتظر ہیں کہ کون سا. اسی وجہ سے تو بات کی جا رہی ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ جو 3 ماہ کہہ رہے ہیں نا، تو 2-3 ماہ بڑے اہم ہیں. یہ 2-3 ماہ اہم عمران خان کے لیے بھی ہیں، لیکن اس میں جو آپ کا شروع کا ایشو تھا فارن فنڈنگ والا، اس کا بھی اس میں فیصلہ ہو جانا ہے. دوسرا اکانومی کی سچویشن اگر بہتر نہ ہوئی، گورننس بہتر نہ ہوئی، عمران خان ڈلیور نہ کر سکا 31 مارچ تک، تو پھر اس کے بعد نئی سوچ شروع ہوگی. 31 مارچ کے بعد کیا ہوگا؟ وزیر اعظم خود اعلان کریں گے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے والے ہیں؟ نہیں، پھر وہ اور طریقہ کار، پھر عدم اعتماد کی طرف جائیں، پھر عدم اعتماد ہوگا. وزیر اعظم خود نہیں کرے گا. وزیر اعظم کو اگر خود بھی کر دے گا تو اپوزیشن کا کام آسان کرے گا. پھر الیکشن ہوں گے، یا نیشنل گورنمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں، وہ یہاں پہ چھوڑے جا رہے ہیں، صدارتی نظام کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن وہ سارے آپشن میں تو اس کو قابل غور نہیں سمجھتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اپوزیشن کے پاس موقع ہوگا کہ اپوزیشن پھر عدم اعتماد لائے. اپوزیشن اس کے اوپر کام کر رہی ہے. یہ جو آپ اشاروں شروع کی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ اشارے اسی وجہ سے ان کو دیے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ محنت کریں. وہ پیچھے رہنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سامنے نہیں آئیں گے. لیکن سر اگر یہ بات ہے کہ 31 مارچ کے بعد عمران خان اس پریشر میں آ جائیں کہ ان کو یقین ہو جائے کہ اب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، تو اس سے وہ سیاسی شہید بن کے دوبارہ عوام میں جائیں گے اور پہلے سے زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں وہ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سیاسی شہید ان کو بننے نہیں دیں گے. وہ کیوں کریں گے؟ جب ایک بندہ جب اس کو پتا چل گیا کہ میرے اوپر میری اسمبلی کا اعتماد نہیں رہا اور وہ اسمبلی توڑ دیتا ہے، تو اس سے سیاسی شہید کیسا بنا؟ سیاسی شہید تو تب بنے گا نا کہ وہ اپوزیشن اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے اور وہ کہے جی دیکھیں مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، میرے سے لوگ چھین لیے. لیکن اگر وہ اسمبلی خود تحلیل کرتا ہے تو پھر سیاسی شہید کیسے بنے گا؟ یہ تو اس کو سیاسی شہید نہیں بننے دیا جائے گا. وہ تو پھر سیدھی بات ہے. اور وہ جو ان کو لے کر آئے تھے وہ تو خود یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے یا تو یہ ملک کی اکانومی کی سمت درست کرے. کیونکہ یہ دیکھیے آپ اداروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں
اور ابھی انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے ترجمانوں کے اجلاسوں میں، حکومتی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کروا رہی ہے. جو چیف الیکشن کمیشنر فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. ورنہ کیا ضرورت ہے کہ یہ جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے، جن اپوزیشن کو دیتے ہیں، وہ اپنی ہی جو متحد ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ان کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد آپ ابھی تک سمجھے نہیں ہے. وہ کس کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں؟ کیا جرأت ہے فواد چودھری کی کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر وہ اس قسم کی بات کرے، یا شہباز گل کی؟ یہ عمران خان کا بیانیہ ہے کہ جو اپوزیشن ڈیل کر رہی ہے. اور کس کے ساتھ؟ ایک ہی شخص ہوتا ہے نا. یہ دیکھیں سیدھی بات کروں گا، کس سے ڈیل کر رہے ہیں بھائی؟ یا تو آرمی چیف سے کر رہے ہیں، یا ڈی جی ایس آئی سے کر رہے ہیں، اور کس سے کر رہے ہیں؟ یہ ساری کہانیاں یہ لوگوں کو تو بیوقوف مت بنائے. کہتے نہیں اس سے ملے تھے، ایک شخصیت سے ملے تھے. بھائی ڈی جی ایس پی آر کہہ رہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کوئی ڈیل کر رہا ہے تو اس کا نام سامنے لے کر آؤ. اور حکومت کہہ رہی ہے نہیں بھائی کہ اس سے ملے تھے، فلاں سے ملے تھے. خوف تو ہے نا، خوف ہے، اور یہ خوف بڑھتا جائے گا. ابھی تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فروری میں کچھ تبدیلیاں ہونی، اس کے بعد آپ نظارے دیکھیں. تو یہ تو ایسی باتیں نہیں ہیں. یہ اپنی کمزوریاں، یہ مہنگائی، یہ تیل کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، لوگوں کے نظام زندگی میں خراب کیا ہوا ہے. اس سے توجہ اٹھانے کے لیے نیا سوچا چھوڑ دیا ہے کہ جناب یہ نون لیگ والے ڈیل کر رہے ہیں اور معاشی کے مائنس معاشی فارمولا. کوئی مائنس معاشی فارمولا نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو سیدھا بتا دوں. معاشی بے شک باہر بیٹھا رہے، لیکن وزیر اعظم وہی ہوگا جس کے اوپر معاشی میں انگلی رکھے گا. صدیق ساجد صاحب بہت شکریہ، اپنے وقتیہ اپنا تجزیہ اس حوالے سے پیش کیا. ناظرین، مریم نواز جو کو اہم بیان کل ساموں آयो हो त उन जो इहो चवणु हुयो त ही हुकूमत हाणे महीननि ऐं हफ़्तनि जी न बल्कि ॾींहंनि जी महिमान आहे. सिद्दीक़ साजिद साहब सीनियर तजज़िया निगार ऐं सहाफ़ी असां सां गॾु मौजूदु हुया जेके इन हवाले सां पंहिंजो तजज़ियो पेश करे रहिया हुआ. हिते वक़्तु थियो आहे ब्रेक थियो, ब्रेक जो हिते ब्रेक वठंदासीं, हाज़िर थियूं था ब्रेक खां पोइ. प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार. प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में सिद्दीक़ साजिद साहब पंहिंजो तजज़ियो पेश करे रहिया हुआ ऐं साॻी मौज़ू ते फॉरेन फंडिंग केस ऐं मौजूदा जेका हुकूमत जी सिचुएशन आहे ऐं अपोज़िशन जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि इन ते वधीक तजज़ियो वठंदासीं. सीनियर सहाफ़ी तजज़िया निगार शाहीन कुरैशी साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे. शाहीन कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपका. प्रोग्राम के पहले हिस्से में सिद्दीक़ साजिद साहब फरमा रहे थे कि 31 मार्च तक हुकूमत के पास टाइम है और उसके बाद हुकूमत चली जाएगी. फरमाइएगा हुकूमत जाने का तरीका क्या होगा? मैं सुन नहीं पाया कि इन्होंने कहा 31 मार्च तक टाइम है. सिद्दीक साजिद साहब फरमा रहे थे इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में, सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ थे. उनका तज्जिया था कि 31 मार्च को हो सकता है हुकूमत खत्म हो जाए. मेरा सवाल आपसे ये है कि हुकूमत के खत्म होने का तरीका क्या होगा? देखिए जी, हुकूमत के खत्म होने का, क्योंकि सिद्दीक साजिद साहब एक बहुत मोतबर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में हैं, तो वो इस्लामाबाद के अंदर बिलाशुबा इस वक्त जो है काफ़ी स्पेकुलेशन है और इस तरह की बातें हो रही हैं, कब कौन जाएगा कब कौन. तो उस सिलसिले में उनके पास अंदरूनी कहानियां डेफिनेटली होंगी. लेकिन हम बतौर एक सहाफ़ी के हम ये समझते हैं कि हमारी आज़ादी इजहार ने हमें ये सिखाया है कि हम आइन के दायरा कार में बात करें. आइनी तौर पर तो 31 मार्च तक भेजने का कोई तरीका अभी तक सामने नहीं आया, या तो कोई इस तरह का इस्तदलाल सामने आए कि भाई उससे पहले जो है कोई अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा रही है, या कॉन्फिडेंस वोट के बाद जो है कोई बदला जा सकता है. उससे पहले तो मैं नहीं समझता कि कोई आईनी तरीका कार है. सर, आईनी तरीके दो तो मौजूद है ना. एक ये कि आप अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करे, दूसरा ऑप्शन ये है कि हुकूमत वजीर आजम को ये फील हो कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वो ऐलान करें कि हम असेंबलियां तहलील कर रहे हैं और दोबारा इलेक्शन करवा रहे हैं. ये दोनों आईनी तरीके हैं. नहीं, ये दोनों तरीके हैं. लेकिन क्या इस तरह कोई हालात नजर आ रहे हैं कि वजीर आजम तो आज भी SME का जो है एक जो है तकरीब कर रहे हैं और लाइव जो है पूरे पाकिस्तान में खताब कर रहे हैं. वो तो कोई हंगामी हालात का नहीं. हाँ, उससे पहले बिलाशुबा वजीर आजम साहब ये कह चुके हैं कि एक सजा याफ्ता आदमी को जो है क्लियर कराने की जो है वो बात हो रही है. और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपके वजीर इत्तलात साहब जो हैं और उसके बाद जो इनकी फौज दर फौज जो है तर्जुमानों की है, वो ये कह रहे हैं कि जी 4 मुस्लिम लीग नून के लोगों की जो है वो इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देते हैं, वहाँ बात हुई है. लेकिन सवाल ये है कि ये
ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب وضاحت کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اور جو یہ بات کرتا ہے اس سے پوچھے تو میرا خیال ہے کہ میڈیا کو بھی وزیر اطلاعات سے پوچھنا چاہیے، اور خود جو ہے ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر کو وزیر اعظم کو بھی کہنا چاہیے کہ جناب آپ اسپیکولیشن کر رہے ہیں، اور آپ کا وزیر اطلاعات اور دیگر وزیر جو ہے اس پہ شیخ رشید جیسے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ کے 4 ٹاپ لیڈروں نے ملاقاتیں کی ہیں، تو یہ ایک اس طرح کی بات ہے کہ کیا یہ عوام کی نظر وہاں سے ہٹا رہے ہیں؟ کیا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہماری کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں اور نہ ملاقاتیں ہیں، یہ جو ہے بے بنیاد باتیں کی جا رہی ہیں، اور جو سوال کرتا ہے اس سے سوال کیا جائے، لیکن پاکستان کا میڈیا جو ہے روز وہ پریس کو فیس کرتے ہیں، یہ نہیں کہتا جناب فواد چودھری صاحب آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بارے میں کیا سوال کہتے ہیں کہ وہ تو تردید کر رہے ہیں، اور یہاں پر چینل میں آ کے فیصل باوڈا بھی 4 آدمیوں کے نام بتا رہے ہوتے ہیں، فواد چودھری بھی کسی کے نام بتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو ہے نا ایک کیوس کی کیفیت ہے. شاہین صاحب آپ جو فرما رہے ہیں، آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان تھا اور پھر ایک وزیر اطلاعات کا بیان تھا، یہ 2 مختلف بیانات آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں ہے؟ دیکھیں یہی چیز نظر آ رہی ہے واضح طور پر کہ قومی میڈیا کے اوپر آ کر موجودہ حکمرانوں کے جو ہے وفاقی وزیر، اور اس میں خود کو جو ہے نا بریء الذمہ نہیں عمران خان قرار دے سکتے، تو ایک پیج تو نہیں نظر آ رہا. تو وہ قوتیں جو ایک پیج پر نہ ہونے، بلکہ یہاں تو کہا جاتا ہے کہ کتاب پھٹ گئی ہے، تو یہ تو ضرور ہے کہ تضادات موجود ہیں اور پہلے جیسی بات نہیں ہے، جس کے لیے یہ بھی دلیل دی جا رہی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے الیکشن کے رزلٹ ہیں اس کو بھی یہی لوگ جو ہے اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھ جائے گا. اور یہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے کئی خواجہ آصف جیسے رہنما کہہ رہے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھ جائے گا، تو یہاں کھلی ڈلی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پوری اپوزیشن بیما پیپلز پارٹی ان کو سلیکٹڈ کہتی ہے. تو اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہے عوام مہنگائی تلے پس رہے ہیں اور لوگوں کو اس طرح سے انگیج کیا گیا ہے. اور دوسری جانب یہ ابھی دیکھیے کہ جو یہ منی بجٹ پیش ہوا وہ منظور ہو گیا کہ اگر بے چینی ہے پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں میں تو وہ بھی بجٹ بھی پیش ہو رہا ہے. تو اس طرح کے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ اس میں بالکل جو ہے وہ صدیق ساجد صاحب ہی یہاں سمجھ سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ یہاں پر اسی طرح ایک دن پہلے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئیں، لیکن اس کے بعد تبدیلیاں بہت زیادہ غیر آئینی آئی ہیں. لیکن ایک اور بھی چیز ہے جس کو جو ہے پاکستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ جب کسی کو ہلایا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے وش لسٹ منظور کروا دی جاتی ہے. جب کسی کا سنگاسن اقتدار کا ڈولتا ہے، کرسی ہلنے لگتی ہے، تو جو اس سے کروانا چاہتے ہیں وہ کروا لیا جاتا ہے، پریشر ڈالا جاتا ہے اور اپنی لسٹ کو، وش لسٹ کو، خواہش کی لسٹ کو پورا کیا جاتا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے، ورنہ پاکستان کی قومی سلامتی کی پالیسی تک کو تو اس ملک کے اندر پارلیمنٹ میں نہیں لایا جا رہا. مہنگائی جو ہے وہ یک طرفہ ہو رہی ہے، منی بجٹ آ رہے ہیں، عوام الناس جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں، وہ 2 وقت کی روٹی نہیں جو ہے کھا سکتے، اپنے بچوں کو کھلا سکتے. تو یہ جو انسانی زندگی کے سوال ہوتے ہیں کسی مہذب معاشرے میں وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں. اور یہ پاور کوریڈور کے اندر جو ہیں سیاست ہونا اور اقتدار کا سنگاسن 31 مارچ تک دبو دینا یا ٹھہرا دینا، یا کوئی کہے کہ سلیکٹڈ آ گئے اور اس طرح کا الیکشن خراب ہو گیا تھا، یہ سلسلہ خدارہ ختم ہونا چاہیے. پاکستان کے عوام کے بہت زیادہ مسائل ہیں. اگر لوور مڈل کلاس اور درمیانے طبقے کے لوگوں کی زندگی کے اندر ہم دیکھیں، بطور صحافی کے، بطور اخبار نویس کے، بطور تجزیہ نگار کے، تو یقین کیجئے کہ دل بڑا دکھتا ہے کہ ہم ادھر ادھر کے تبصرے تو کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس تبصرے کو بدلنے کے لیے، اس صورتحال کو بدلنے کے لیے کہ پیٹرول پھر 3 روپے پلس جو ہے مہنگا ہو گیا، وہ بحث جو ہے پس منظر میں چلی جاتی ہے
اور شاہین صاحب یہ یہی تو حکومت کا کمال ہوتا ہے نا، یہی تو وزیر اطلاعات کا کام ہوتا ہے کہ جو عوام کا جس بات پر حکومت کی طرف تنقید بہت زیادہ ہو سکتی ہے اس سے ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کر کے کسی اور ایشو پہ لگا دینا۔ آج کل سارا میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ اخبار ہوں، وہ چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، وہ یہ بات تو نہیں کر رہا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، مہنگائی زیادہ ہو گیا۔ ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ مریم نواز نے یہ کہہ دیا، فواد چودھری نے یہ کہہ دیا۔ اچھا چل میرا سوال اب یہ ہے کہ کیا آنے والے الیکشن آپ کو صاف اور شفاف ہوتے دکھائی دیتے ہیں یا اس میں بھی کوئی نیا سلیکٹڈ نہیں، ہمارے بالکل سامنے بھی آئے گا؟ اس ملک کے اندر جو ہے معاملات بھی نہیں ہیں، اس ملک کے اندر ایون ابھی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو ویل ڈیل کے چکر میں ہیں۔ میں تو بلا شبہ یہ کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پہلے کی تاریخ ہے، ضیاء الحق سے لے کے اور مسلم لیگ جنیجو، وزیر اعظم جنیجو کی حکومت کی پارٹی کو ختم کر کے اور مسلم لیگ نواز بنا لینے سے لے کر آئی جے آئی سے لے کر آج تک جہاں تک ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو توڑ کر بھی مسلم لیگ نواز نے اور مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کے جمہوری عمل کو جو ہے خراب کیا تھا، اور اس سے پاکستان کی جمہوری پروسیس کو بڑا نقصان ہوا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیدھے سادے فیئر الیکشن ہوں گے کہ جو ایک ووٹ کو عزت دو دے کی بات کرنے والے لوگوں نے ایک تمام متحد قسم کا جو ہے لانگ مارچ اس کو تو روک دیا تھا، آج جو ہے مارچ کے اندر جو ہے مارچ کرنے کی باتیں کر دی ہیں۔ یہ بڑی ایک سوال ہے جو پاکستان کا میڈیا سیدھی طرح نہ اپوزیشن سے بات کرتا ہے نہ جو ہے حکومت سے بات کرتا ہے کہ بھئی اب تو آپ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان استعفوں کے موقف سے پیچھے ہٹ گئے، تو کیا یہ ثابت ہو گیا کہ بلاول بھٹو کا جو ہے موقف وہ درست تھا؟ تو آپ اس کا مطلب ہے کہ سیاست پر کوئی گہری نظر نہیں رکھتی ہے کیا مریم نواز صاحبہ؟ اور کیا 3 دفعہ کے وزیر اعظم صاحب کس طرح کی لندن میں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ کس طرح باہر چلے جاتے ہیں اور 27 مہینے باہر بیٹھ کر ووٹ کو عزت دو کی بات ہو رہے ہیں؟ یہ سارا دھوکہ عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں ایک چیز کی تعریف کرتا ہوں کہ جب میڈیا میں کل بلاول بھٹو زرداری سے سوال کیا گیا کہ صدارتی نظام کی بھی بحث چلی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ جو عوام کے حقیقی مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو چھیڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا شاہین صاحب، آخر میں یہ فرمائیے گا کہ کل تک تو نون لیگ بالکل نا امید تھی، نہ وہ جب بھی اس سے سوال کیا جاتا تھا حکومت کو گھر بھیجنے کا تو آگے سے سوال یہ ہوتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ایک طریقہ ہے، اس میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے۔ تو کل مریم نواز نے جب یہ بات کہی کہ حکومت جو ہے مہینوں کی نہیں، ہفتوں کی نہیں بلکہ دنوں کی مہمان ہے، تو کیا ان کو گرین سگنل مل چکے ہیں کہ اب حکومت جانے والی ہے؟ ہیلو جی سر فرمائیے گا، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی، بہت ہلکی آئی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مریم نواز نے یہ کہا، مریم نواز جب یہ فرما رہی تھی کہ حکومت مہینوں کی، ہفتوں کی نہیں بلکہ دنوں کی مہمان ہے، تو کیا انہیں بھی گرین سگنل مل چکے ہیں کہیں سے کہ حکومت جانے والی ہے؟ بالکل جی، چونکہ وہ ان کا ٹویٹر پہلے بھی کبھی کبھی 5-6 مہینے بند ہو جاتا ہے اور کبھی وہ بالکل جو ہے انقلابی خاتون بن کے سامنے آتی ہیں پھر چپ ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، 10 بار ہوا ہے۔ لیکن پاکستان کے میڈیا سے بھی تو میں بطور صحافی، مجھے 41-42 سال مین اسٹریم جرنلزم میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب وہ کہتی ہیں کہ چند دنوں کی بات رہ گئی ہے تو کیا ضمنی سوال انہیں کیا گیا کہ چند دنوں میں کیا ہو جائے گا؟ ابھی تو آپ نے ان ہاؤس تبدیلی کا بھی جو ہے کوئی کام نہیں کیا، ابھی تو آپ نے کوئی عدم اعتماد بھی نہیں پیش کی گی، تو چند دنوں کی بات کیسے رہ گئی ہے؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سارا کچھ ویل ڈیل کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے بھی باہر جانا چاہا تھا۔ اگر یہ باہر چلی جاتی تو یہ معاملات ختم ہو جاتے۔ اور ویسے بھی دیکھیے کہ اگر یہ سنجیدہ ہے کہ عوام الناس کے درد کا احساس ہے اور یہ سمجھتے ہیں سچائی کے ساتھ کہ اس وقت موجودہ حکومت کا معاشی بربادی اور خارجہ پالیسی کی بربادی کے بعد رہنا ضروری نہیں ہے، تو کیا یہ جو سیاسی عمل اتنا دور کب لے گئے ہیں مارچ کے اندر، اور مارچ کے اس کے فوراً بعد جو ہے روزے شروع ہو جائیں گے؟ تو یہ تمام چیزیں سوال طلب ہیں جو پاکستان کے میڈیا کو، ہم نے جن لوگوں کے ساتھ صحافت کی بھی ہے وہ بہت حقیقت پسندانہ سوال کرتے تھے۔ آج جو ہے سیاست دانوں کو، چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں چاہے حکمران ہوں، ان کو کھڑے سوال جو جائز ہیں، جو عوام کے مفاد کی، کیونکہ میڈیا عوام، بے زبان عوام کی نمائندگی کرتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوال اگر کیا جائے
کہ چند دنوں کی مہمان کیسے ہیں تو اس کا وہ کیا نسخہ پیش کر سکتی ہیں. تو ویسے بھی وہ آر پار سے لے کے بے تحاشا باتیں کر چکی ہیں. تو پاکستان کے عوام کو نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن کا یہ گروہ بھی جو ہے بے وقوف بنا رہا ہے. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. شاہین صاحب یہ فرمائیے گا آخر میں کہ نواز شریف پاکستان واپس آتے ہوئے آپ کو کب تک دکھائی دیتے ہیں اور کیا وہ واپس آ کے جیل جائیں گے؟ نہیں، اگر ان کی کوئی ڈیل ہو گئی جس کی ان کی تاریخ ہے، وہ پہلے مانتے نہیں تھے کہ وہ سعودی عرب ڈیل کے ذریعے گئے، پھر وہ 5 سال کی ڈیل مان گئے بڑی بامر مجبوری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ وہ اگر کوئی ڈیلنگ کر کے آ جاتے ہیں، یا یہاں سے بھی جن لوگوں کو حکومت تو ہے وہ تو شہباز شریف کو بھی سزا دلوانا چاہتی ہے، تو کیا یہ ڈیل ہو جاتی ہے کہ مائنس نواز جو ہے کوئی ڈیل ہو جائے؟ کیونکہ پاکستان کی تاریخی مجبوری یہ ہے کہ ہمیشہ مائنس فارمولے پہ بات ہو رہا ہے. آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ مائنس عمران جو ہے کوئی حکومت آ جائے. آپ دیکھیں نا کہ حکمرانوں کی صفوں میں بھی جو ہے کوئی اتنی زیادہ بے چینی ہے، وہ سب کے سامنے ہے. جو نور عالم نے، جو پشاور کے ایم این اے ہیں، ان کو نوٹس دیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے پیچھے نیب ڈال دی گئی ہے. تو پاکستان کے سیاسی منظر پر بہت زیادہ کیوس ہے، بہت زیادہ جو ہے گڑبڑ نظر آ رہی ہے. اور لیکن سیاسی جماعتیں ایک جمہوری عمل کے ذریعے سیاسی عمل نہیں کر رہی ہیں، ورنہ پی ڈی ایم کے بعد جو ہے بڑی اچھی جمہوری ایک جدوجہد ہو رہی تھی، جس کو مولانا فضل الرحمان اور جو ہے مسلم لیگ نون نے اعتماد سازی کے لیے برباد کیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اس شعبے کو تقویت ملتی ہے کہ انہوں نے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر اس کو توڑا کہ پنجاب کے اندر جو ہے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو بہت پذیرائی مل رہی ہے، اور پنجاب میں پہلی بار جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رائے بن رہی ہے. تو برائے کرم آپ پی ڈی ایم کو توڑ دیں. تو وہ سیاسی عمل جو پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ایک امید بن کے سامنے آیا تھا، اس میں عوام کی امید کو توڑ دیا گیا. اس کے اندر کبھی جو ہے میڈیا کو سوال کرنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کے دیگر لوگوں نے اس میں کیا کردار کس کے کہنے پر ادا کیا تھا. یہ وقت آنے پر سامنے آ جائے. شاہین قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے اور اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے. ناظرین، پاکستان جی سیاسی صورتحال تے اساں سینئر تجزیہ نگار شاہین قریشی صاحب سے گفتگو پہ کئی فارن فنڈنگ کیس ایک پاسے پاکستان جی سیاست میں تمام اہم کردار ادا کرے سگے تو جیکڈ خفیہ جے دستاویز ہیں وہ شائع کیا ویا ان کیس پنجے انجام دی پوتو تا پاکستان تحریک انصاف جی نہ صرف حکومت ختم تھیندی بلکہ پاکستان تحریک انصاف جکا پارٹی ہے انہیں تے بھی انہیں تے پابندی پن لگی سکے تھی. بے پاسے گال کجے تا پاکستان جکا حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ وہ ایک پیج تے ہے یا نہ، یہ بھی وڈو سوال ہے. چھو تا ایک پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر بیان تو دے تا اساں سا کنجی بھی کا ڈیل نہ ہے، اساں جو کم نہ ہے. بے پاسے حکومت وقت جو جکو سسما وارو وفاقی وزیر وہ اعلان تو کرے پانچ پریس کانفرنس میں تا حکومت جا اپوزیشن جا کے 4 اہم اگوان ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سا رات جے اوندہ میں ملاقات کرے ان کا وزیر اعظم تھن جی پانچی جکا خواہش وہ ظاہر کن تھا. تا ملک جی جکا سیاسی صورتحال ہے انتہائی دلچسپ صورتحال اختیار کرے ویا ہے. ایندر ڈی پاکستان جی سیاست میں تمام اہم کردار ادا کرے سگن تھا. اج پروگرام میں اتروئی پانچے میزبان اشفاق احمد کے ڈیندا اجازت. اللہ حافظ.